आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो कुस्तुनतुनिया की अहादीस हैं उस पर बात करेंगे। फ़तह कुस्तुनतुनिया पर थोड़ी सी बात की जाएगी। फिर इसके बाद जो दज्जाल का खुरूज होगा उसके मुतालिक थोड़ी सी बातें करेंगे। क्या पेशन गोइयाँ हैं यहूदियों की किताबों में फ़तह कुस्तुनतुनिया और कुस्तुनतुनिया की कॉन्क्वेस्ट के मुतालिक, उस पर बात होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। आज का आगाज़ हम करते हैं हदीस से जो फ़तह कुस्तुनतुनिया की बाबत बयान हुई हैं। अबू दाऊद की हदीस हम आपको सुनाते हैं, बहुत ही मशहूर हदीस, यकीनी तौर पर आप लोग पहले भी इसको सुन चुके होंगे। हज़रत माज़ बिन जबल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बैतुल मुक़द्दस की आबादी जब कमाल को पहुँच जाएगी तो वो मदीना की ख़राबी और तबाही का बाइस होगी, और मदीना की ख़राबी फ़ितना और जंग अज़ीम के पैदा होने और वक़ू में आने का सबब होगी, और फ़ितने का ज़हूर और जंग अज़ीम का वक़ू कुस्तुनतुनिया के फ़तह का सबब होगा, और कुस्तुनतुनिया की फ़तह दज्जाल के खुरूज का सबब। अच्छा, अब दूसरी हदीस पढ़ते हैं। जंग अज़ीम, फ़तह कुस्तुनतुनिया और खुरूज दज्जाल की पेशन गोई। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, जंग अज़ीम का वक़ू में आना, कुस्तुनतुनिया का फ़तह होना और दज्जाल का खुरूज, ये सब 7 महीने में होगा। अगर हम आगे की मज़ीद हदीस को पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ 7वें बरस का ज़िक्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, जंग अज़ीम और फ़तह कुस्तुनतुनिया के दरमियान 6 बरस का फ़ासला होगा और 7वें बरस दज्जाल निकलेगा, यानी कुछ बरसों का फ़ासला है इनके दरमियान आपस में, जंग अज़ीम और फ़तह कुस्तुनतुनिया। जंग अज़ीम की जब हम बात करें तो यकीनी तौर पर यहाँ पर मलहमतुल कुबरा की बात की गई है। हम ये बात जानते हैं कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी यरूशलेम इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच चुका है। वहां पर इसराइल ने बहुत ज़्यादा तरक्याती काम कराए हैं, वहां की आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और तरक्की में अब बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम का कोई सानी नहीं है। यहाँ बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ काम कर रही हैं, मल्टी नेशनल्स इस वक्त वहाँ से ही ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट और दीगर दूसरी बड़ी कंप्यूटर की जो तंजीमें हैं वो भी वहीं से अब बुनियादी तौर पर ऑपरेट कर रही हैं। चूँकि अमेरिका के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारे हेडक्वार्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो मुंतकिल कर दिए गए हैं यरूशलेम। तो एक ये बात है। अब बात ये होती है कि आया कब वो कौन से हालात हैं जिसकी वजह से हम मलामतुल कुबरा की तरफ जा रहे हैं। हम ये बात जानते हैं कि इस वक्त जो हाया सूफिया की सूरत हाल है, जैसा कि वहाँ अभी नमाज़ पढ़ी गई 86 साल के बाद, बहुत उम्दा काम सदर अर्दोगान की तरफ से, लेकिन हमें इसमें थोड़ी सी खदशात का भी हमारे अंदर जन्म लेते हैं। क्या वाक़अतन कि सदर अर्दोगान का ये इक़दाम जो है वो ईसाई दुनिया को मुश्तइल नहीं कर देगा? क्या ईसाई दुनिया आपस में मुत्तहद नहीं हो जाएगी? ये सवाल है जो आइंदा आने वाले महीनों में हम देखेंगे। यकीनी तौर पर इस वक्त यूनान ने शदीद एहतजाज किया है, रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने इस पर शदीद एहतजाज किया है कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। क्या ये इन लोगों को मुत्तहद कर देगा और इससे फिर जो है कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल जहाँ आया सूफिया वाक़ है उसकी कोई उस पर बड़ा इन्वेजन हो सकता है, हमला हो सकता है। हम अपनी पिछली वीडियोज़ में इसके मुतालिक इस सिनारियो पर बात कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदी इस सिलसिले में क्या कहते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। यहूदियों के एक जो रेबाई गुज़रे हैं, एक रेबाई वहाँ पर पैदा हुए हैं, उनका नाम विल्ना गाउन था। ये बेसिकली जो है ये रशियन जू थे। इनकी पैदाइश लिथुआनिया के मुल्क में हुई थी, लिथुआनिया के एक शहर में ये इनकी पैदाइश हुई। वहाँ पर इन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी। इन्हें तलमूद और तोरा का एक्सपर्ट समझा जाता था। इनकी काफ़ी सारी पेशन गोइयाँ हैं जो यहूदी जिस पर बड़ा ईमान रखते हैं। इनमें से एक पेशन गोई बहुत दिलचस्प है, अजीब व गरीब भी है, जिसको पढ़कर हमें हैरानगी भी हुई कि यहूदी भी कुछ इस तरीके की बात रखते हैं। जैसा कि हमने इस बात में, इस हदीस में अगर आप देखें तो आपको ज़िक्र होगा कि जंग अज़ीम और फ़तह कुस्तुनतुनिया और फिर दज्जाल, यानी ये 3 स्टेप्स हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गुजरेंगे, यानी ये एक के बाद दीगरे वो आएंगे उम्मत पर। अब
بات یہ ہے کہ فتح قسطنطنیہ کی بات کی گئی، کیا یہودی یہ بات جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ کا تعلق ان کے جو دجال کے نکلنے کا، جو ان کا فالس مسایہ ہے، ان کا جو مسایہ ہے اس کے نکلنے سے کوئی تعلق ہے؟ یقینی طور پر یہ بڑی دلچسپ ہے، جیسا کہ حدیث بھی اس بات کو، ہماری احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ اس بات کی توثیق کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ فتح قسطنطنیہ کے بعد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ اور یقینی طور پر شاید یہودیوں کے ہاں بھی یہ کانسیپٹ ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فتح قسطنطنیہ کے بعد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ اس لیے اس وقت استنبول، قسطنطنیپل دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید ایک بڑی جنگ اس وقت ترکی اور اس کے عیسائی مخالفوں کے درمیان سر پر کھڑی ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں، یہ انگریزی میں ہم یہاں پر پڑھیں گے، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو کر کے بتائیں گے۔ When you hear that the Russians have captured the city of Crimea, you should know that the times of the Messiah have started, that his steps are being heard, and when you hear that the Russians have reached the city of Constantinople, today's Istanbul, you should put on your Shabbat clothes and don't take them off, because it means that the Messiah is about to come in any minute. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم دیکھو، جب تم سنو کہ روسیوں نے جو ہے کرائمیا کا سٹی جو ہے شہر وہ اس کو قبضے میں کر لیا ہے، تو سمجھ لو کہ مسیح جو ہمارا مسیح ہوگا، مسیح الدجال ہوگا، اس کا ظہور جو ہے، اس کا خروج جو ہے وہ قریب ہے، اور اس کے قدموں کی آواز اب تمہیں سنائی دے گی۔ پھر اگر تم یہ سنو کہ روسی جو ہیں ان کا قبضہ ہو گیا ہے قسطنطنیپل پر یعنی استنبول پر، تو تم اپنے شبات کلوز کہلاتے ہیں، وہ چادریں ہوتی ہیں جن کا ذکر احادیث میں بھی ہمیں ملا ہے۔ یہ بلو اور سفید رنگ کی چادریں ہوتی ہیں جو یہودی اڑتے ہیں، اور ان کا یہ بہت ہی زیادہ مقدس لباس سمجھا جاتا ہے، اور یہ اپنے اوپر اڑ لو اور اس کو بالکل نہ اتارو، کیونکہ جو تمہارا مسیحا ہوگا وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ نمودار ہوا چاہتا ہے۔ یعنی یقینی طور پر یہودیوں کے یہاں بھی ایک پیشن گوئی ہے جس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب روسیوں کا قبضہ ہو جائے گا قسطنطنیہ پر، استنبول پر، تو اسی وقت جو ہے ہمارا مسیحا، ہمارا مسیح جو ہے وہ یعنی دجال، جس کو ہم دجال کہتے ہیں، وہ نمودار ہوگا۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال کیا کون سا شخص ہے، کس طریقے کا ہے؟ اس سلسلے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ بہت ہی مشہور ہے۔ اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کیونکہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اتنی امپورٹنٹ ہیں اسرائیل کے قیام کے سلسلے میں کہ ہمیں حیرت ہوئی، ہم نے بہت ہی زیادہ حیرانگی ہوئی کہ اس حدیث میں، ہم یہ بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے آج سے پہلے آپ لوگوں کو نہیں بتایا ہوگا، اس میں حدیث میں بنیادی طور پر اسرائیل کے قیام کی جو پیشن گوئی ہے وہ اتنی زیادہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ جب ہم اس لائن پر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کیا سلسلہ ہے۔ آئیے اس حدیث کو پڑھیں گے، ایک بہت طویل حدیث ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شارٹ کریں، جتنا شارٹ کر سکتے ہیں کوشش کریں گے۔ رسول اللہ یہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی یہ روایتوں میں سے ایک روایت ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں ہم۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا تھا کیونکہ نماز جمعہ پڑھی گئی تھی۔ اس کے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں تم کو تمیم داری کا واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا ہے۔ تمیم داری ایک مسیحی شخص تھا، وہ آیا اور مسلمان ہوا اور مجھ کو ایسی خبر دی جو ان خبروں سے مشابہ تھی جو میں نے تم کو مسیح الدجال کی بابت سنائی ہیں۔ اس نے بیان کیا کہ وہ قبائل لخم اور جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ دریا کی بڑی کشتی میں سوار ہوا۔ اب یہاں پر ہم لخمی قبائل کے متعلق بھی بتائیں گے اور پھر اس سے کوشش کریں گے کہ وہ کون سا جزیرہ ہو سکتا ہے جہاں پر ان کو یہ دجال ملا تھا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ دریا کی موجوں نے کشتی کے ساتھ شوخیاں شروع کریں اور 1 ماہ تک وہ کشتی کو ادھر ادھر لیے پھرتی رہیں۔ آخر موجیں کشتی کو آفتاب غروب ہونے کے وقت ایک جزیرے میں لے گئیں۔ ہم چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے میں پہنچے۔ بہت سارے لوگ اس جزیرے کا تعلق برمودا ٹرائنگل سے جوڑتے ہیں جو ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آتا، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو کشتیاں ہوا کرتی تھیں وہ اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک مہینے کے اندر کیا کہتے ہیں
وہ برمودا ٹرائنگل تک پہنچ جائیں. یہ بہت مشکل ہے. کسی بھی چھوٹی کشتی کا اتنے بڑے فاصلے کو طے کرنا ناممکن ہے. یقینی طور پر یہ اس سمندر میں ہی بھٹکتے رہے ہیں بنیادی طور پر جو کیا کہتے ہیں اسی علاقے میں واقع تھا. یعنی ہمارے خیال کے مطابق یہ پرشین گلف میں ہی کہیں نہ کہیں بھٹکتے رہے ہیں اور پھر وہ اس جزیرے میں پہنچے ہیں. ہم ضرورت تھوڑی سی اس پر بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مزید سمجھ میں آئے. وہاں ہم کو ایک چار پایا ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے. اتنے زیادہ بال اس کے جسم پر تھے کہ اس کا آگا پیچھا معلوم نہ ہوتا تھا. ہم لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں. یہاں جاسوس کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ بھی صحیح ہے, جساسہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. بہرحال تم اس شخص کے پاس چلو جو دیر گرجے میں ہے. دیر گرجے کو کہا جاتا ہے, مونسٹری کو کہا جاتا ہے اس زمانے میں. یقینی طور پر یہ بات دلچسپ ہے کیونکہ اس علاقے کے جو لخمی قبائل کا علاقہ تھا, آپ تھوڑا سا دکھاتے ہیں لخمی قبائل کے علاقے کو. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس زمانے میں تاریخی طور پر اگر ہم اس بات کو بیان کریں تو اس زمانے میں جو اس تمام علاقے پر, بہت سارے علاقے پر عیسائی حکمران تھے اور ان کا جو یہاں پر جو لوگوں کا مذہب ہوتا تھا وہ نصارہ کا مذہب ہوتا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علاقہ پورا کا پورا ایمریٹس وغیرہ اور سعودی عرب کے مشرق کا علاقہ جو ہے وہ لخمی قبائل کا علاقہ کہلایا جاتا تھا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں, یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ لخمی قبائل یہیں سے کہیں نکلے ہیں. اس علاقے میں ان کی آبادی زیادہ ہوتی تھی دبئی وغیرہ کے نزدیک, اور یہ جو آج کل کا قطر کا علاقہ ہے یہیں سے نکلے ہیں اور یہیں کہیں جزیرہ ان کو ملا ہے جہاں سے یہ جو ہے ان کو دجال کہیں ملا ہے. کیونکہ یہ پرشین گلف کا علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ہماری تحقیق کے مطابق یہیں کہیں اسی جزیرے میں, اسی پرشین گلف کے کسی جزیرے میں ان کو دجال ملا ہے. واللہ عالم بالصواب, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور یہیں پر کسی جزیرے میں جو ہے اس کو دجال کو بند کیا گیا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت مشتاق ہے. تمیم داری کا بیان ہے کہ اس چار پائے نے شخص کا ذکر کیا تو ہم اس سے ڈرے اور خیال کیا کہ ممکن ہے وہ انسانی شکل و صورت میں شیطان ہو. غرض ہم تیزی سے آگے بڑھے اور دیر میں پہنچے. ہم نے وہاں ایک بہت بڑا اور خوفناک آدمی دیکھا, ایک ایسا آدمی جو آج تک ہماری نظروں سے نہ گزرا تھا. وہ نہایت مضبوط بندھا ہوا تھا, اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنے ٹخنوں تک زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے. ہم نے اس سے پوچھا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا تم نے مجھ کو پا لیا ہے اور معلوم کر لیا ہے, تو اب میں تم سے اپنا حال نہ چھپاؤں گا. پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں, دریا میں کشتی پر سوار ہوئے تھے. دریا کی موجیں 1 مہینے تک ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں اور آخرکار ہم کو یہاں لا ڈالا. ہم جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ہم کو ایک چار پایا ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے. اس نے کہا ہم سے کہ میں جاسوس ہوں, تم اس شخص کے پاس جاؤ جو دیر میں ہے. پھر ہم تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئے. پھر اس نے پوچھا کہ کیا یہاں کی کھجوروں کے درخت پھل لاتے ہیں؟ یعنی قوم بیسان کے کھجوروں کے درختوں پر آتے ہیں. بیسان ایک مقام ہے کا نام ہے جو شام میں یا اردن میں یا یمامہ میں حجاز میں واقع. ہم نے کہا ہاں پھل لاتے ہیں. اس نے کہا وہ زمانہ عنقریب آنے والا ہے جب یہ درخت پھل نہ لائیں گی, یعنی قرب قیامت کا زمانہ. اب یہ بات بہت دلچسپ ہے. یہاں پر ہم یہ بات جانتے ہیں, ہم نے اس بیسان کے جو ولیج کو کھنگالنے کی کوشش کری, اس پر گوگل کیا, ہمیں یہ معلوم چلا ہے یہ اسرائیل کے علاقے میں اب یہ علاقہ کہلاتا ہے, وہاں پر قائم ہے. بڑی دلچسپ بات یہ ہے یہاں پر کہ جب سن 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا تو اس علاقے میں کھجور کے باغات بہت زیادہ تھے, بڑے پیمانے پر یہاں پر کھجور ہوتی تھی. لیکن جب اسرائیل نے قبضہ کیا تو یہاں کے فلسطینی باشندے اس قصبے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور پھر اب یہ قصبہ ویران پڑا ہے. آپ اس کو بیسان لفظ کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ سن 1948 میں یہاں پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تھا اور پھر یہاں کے جو کھجوروں کے باغات ہیں اور دیگر دوسرے باغات ہیں وہ سب تباہ و برباد ہو گئے. یہاں پہلے آبادی موجود تھی لیکن اب یہ آبادی بالکل ختم ہو چکی ہے. آئیے اب ہم پڑھیں. پھر اس نے پوچھا کہ بتلاؤ بحیرہ تبریہ کے تالاب میں پانی ہے یا نہیں. یہ بات بھی جب ہم جانتے ہیں کہ سی آف گیلیلی آہستہ آہستہ خشک ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ اس حدیث سے بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بالکل اسرائیل کے قیام کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ سی آف گیلیلی خشک ہوتا چلا جائے گا. ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے. اس نے کہا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا. پھر اس نے پوچھا زغر کے چشمے کا حال بتاؤ, اس چشمے میں پانی ہے کیا؟ اس کے قریب کے باشندے چشمے کے پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ امیوں کے نبی یعنی عرب کے ناخواندہ لوگوں کے نبی کی بابت بتاؤ.
اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بہت دلچسپ ہے، ہم صحیح مسلم کی روایتوں میں جب ابن سیاد سے مکالمہ سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں بھی وہ ابن سیاد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں کا نبی کہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا، وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ امیوں کے نبی ہیں۔ یہ ایک کامن ٹرم تھی جو یہودی جو ہیں ڈیروگریٹری طور پر استعمال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کے مخالفت میں یہ استعمال کرتے تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط الفاظ تھے۔ بہرحال ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس نے پوچھا کیا عرب ان سے لڑے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے عرب سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے تمام واقعات سے اس کو آگاہ کیا اور بتایا کہ عربوں میں سے جو لوگ آپ کے قریبی عزیز تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے ان کا اطاعت کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، اب میں اپنا حال بیان کرتا ہوں۔ اب یہاں پر اس نے بیان کیا کہ میں وہی ہوں مسیح الدجال جس کا جو ہے احادیث میں ذکر آتا ہے۔ میں مسیح الدجال ہوں، عنقریب مجھ کو نکلنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا اور زمین میں پھروں گا یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جس میں داخل نہ ہوں۔ 40 راتیں برابر گشت میں رہوں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہ جاؤں گا کہ وہاں جانے کی مجھ کو ممانعت کر دی گئی ہے۔ میں جب ان شہروں میں سے کسی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی مجھ کو داخل ہونے سے روکے گا، اور ان شہروں میں سے ہر ایک کے راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو راستے کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا کو ممبر پر مار کر فرمایا، کہا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ یعنی مدینہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہی میں تم کو نہ بتلایا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا عرض کیا کہ آپ نے فرمایا، لوگوں نے عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا اگر ہو دجال دریائے شام میں، یاد رہے یمن نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ پھر فرما کر آپ نے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں پر دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اس پر کہا یہ طیبہ ہے، 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 یعنی مدینہ۔ اب یہاں پر اگر ہم مدینہ کے مشرق کی طرف دیکھیں تو ہمیں کون سا وہ نظر آئے گا؟ ایک اور حدیث میں ہمیں یہاں یہ بھی بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ جو ہے وہ مشرق کی طرف سے نمودار ہوگا جہاں سے شیطان کی سینگ نکلتی ہے۔ اب یہاں پر بہت ہی دلچسپ بات جو ہم نے محسوس کی ہے ہمارے برسوں کی تحقیق کے بعد، واللہ عالم سبب بھی ثواب، ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں، بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ اگر ہم نقشے میں دوبارہ واپس جائیں اور دیکھیں کہ اگر مدینہ کو ہم یہاں پر لے لیں تو مدینہ کے بالکل مشرق میں دبئی واقع ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم مدینہ کو یہاں پر لے لیں، یہاں پر نقشے میں، تو اس کے یہاں یا یہاں پر لے لیں، اگر ہم یہاں پر لیں اس کو، تو اس کے بالکل مشرق میں آپ کو اس کی ایک دبئی کی یہ ایک سینگ نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس سے ہم یہ بات محسوس کر سکتے ہیں کہ شاید یہودیوں کو بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، کوائٹ پاسبلٹی یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو دبئی ہے وہ دجال کا ہیڈ کوارٹر ہو۔ یہی یقینی طور پر جس دجال کے سینگ کے نکلنے کی بات کی گئی، جس شیطان کے سینگ کے نکلنے کی بات کی گئی، وہ کوائٹ پاسبل یہ ہو سکتا ہے کہ برج الخلیفہ ہو، جیسا کہ ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو صورت بنائی گئی ہے وہ سینگ کے طور پر ہی بنائی گئی ہے۔ نقشے میں اگر ہم اس علاقے کو دیکھیں تو یہ بھی ایک سینگ کے طور پر آپ کو نمودار ہوتا ہوا نظر آئے گا، بالکل ایسے کہ جیسے ایک سینگ ہے کسی چیز کی۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں شاید کوئی پاسبلٹی یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ پرشین گلف کے کسی جزیرے سے نمودار ہو اور یہاں آ کر آباد ہو۔ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اس علاقے کے جزیروں کی آبادی کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ دبئی میں مقیم ہیں اور تجارت کی غرض سے مقیم ہیں۔ وہ کوائٹ پاسبلٹی یہ ہے کہ ان میں سے ان کے علاقوں میں پائے جانے والے یہودیوں میں سے کوئی بچہ نکل کر یہاں دبئی آئے اور پھر یہاں سے اس کی جو ہے وہ بادشاہت یعنی اس کے خروج کا آغاز ہو۔ ہم یہ بات یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں جیسا کہ ذکر بھی ہوتا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں کتاب الفتن میں آپ کو دکھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال جو ہوگا وہ عراق اور شام کے بیچ کے علاقے میں سے کہیں سے نکلے گا۔ تو یہ بھی ایک بات ملتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے۔ تو یقینی طور پر شام اور عراق کے راستے میں دبئی بھی آپ کو ملے گا، یعنی ایمریٹس کا علاقہ آپ کو ملے گا۔ اب ہم تھوڑی سی اس چیز ان کو احادیث کو پڑھیں گے تاکہ اندازہ ہو کہ
کیا ہم بات کہہ رہے ہیں، تاکہ اس کی آپ کو تھوڑی سی وہ بھی ملے۔ حضرت عبداللہ بن بصر مازنی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملحم الکبریٰ اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان چند سالوں کا وقفہ ہوگا، پھر 7ویں سال دجال نکلے گا۔ یقینی طور پر ملحمۃ الکبریٰ میں جب حملہ ہوگا تو پھر یہ اب آج جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور پھر فتح قسطنطنیہ کے بعد جو ہے وہ چند سال کا وقفہ ہوگا، یہاں پر یہ ذکر کیا گا، اور پھر 7ویں سال جو ہے وہ دجال نکلے گا، یعنی اس کے فوراً بعد دجال آ جائے گا۔ تو یہ بات بڑی دلچسپ ہے یہاں پر۔ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے حضرت تمیم داری کے متعلق۔ حضرت تمیم داری جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر یہ آ کر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قائم ہوا، وہاں پر اسلامی سلطنت قائم ہوئی بیت المقدس میں، تو یہ وہاں کر آباد ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی جاتی ہے، منسوب کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فلسطین کے 2 گاؤں یعنی ہیبرون اور بیت العین کے علاقے کو جو ان کو کہا تھا کہ یہ تمہارے قبضے میں ہوں گے۔ اب یہاں پر بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیبرون اور یہ بیت العین کا علاقہ جو ہے یہ ویسٹ بینک کے علاقے میں آتا ہے، مغربی کنارے میں آتا ہے، جہاں سے اب اسرائیل نے اپنی سلطنت کا، گریٹر اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب دجال کا خروج ہونے والا ہے۔ دجال کے متعلق ہم یقینی طور پر مزید بات کرتے رہیں گے اپنے آنے والے ویڈیوز میں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔